जिक्र अज़कार में सुभान अल्लाह, इधर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और इधर अल्लाहु अकबर। काना युजिबुहु तयम्मुनु फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही। कोशिश करें कि सुभान अल्लाह की तस्बीह भी दाएं हाथ पे। और है वो शायद आपके लिए मुश्किल हो, जो हमारा सादा है वही। तो हमारे यहाँ 12 हो जाते हैं, यहाँ आके 15 हो जाते हैं। अपने अपने अंदाज के मुताबिक आप इसको मुकर्रर करके 33 दाएं हाथ पे सुभान अल्लाह पढ़ लेंगे, फिर इसी हाथ पे पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इसी हाथ पे पढ़ें अल्लाहु अकबर। आपको अच्छा लगता था कि अच्छा काम जिक्र अज़कार अल्लाह का अच्छा है, लिहाजा इसे दाएं हाथ पे किया जाएगा। और सलाम फेरने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, आखिरी 3 सूरतें पढ़ना, सुबह शाम के जो अज़कार है वो देखना। रसूल सल्लम ने इनफिरादी तौर पे इतनी दुआएं मांगी है कि बंदे के 10-15 मिनट लग जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, फौरी मौलाना साहब ने मुंह भी किबले की तरफ है, उधर ही हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम पढ़ा, 1-2 बार की और हाथ फेरा। हर बंदे की अपनी दुआ है, ये कबूलियत का वक्त है, अपनी जरूरत है, अपनी प्रॉब्लम है। जो आपको मसला है अल्लाह के साथ आप शेयर करें, जिक्र अज़कार करें। मसलन बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। महबूब ने कहा जो फजर के बाद और मगरिब के बाद 3 दफा पढ़ लेता है, रात को या दिन को अगर रब ना चाहे तो उसे कोई चीज नुकसान नहीं। हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, हमारे साथ बेशुमार मसाइल है। तो लड़ने झगड़ने की बजाय इनफिरादी जिक्र करें, इनफिरादी दुआएं करें, रब से मुनाजात करें, अल्लाह से मांगे। और इस चीज में पड़ जाना, हाँ किसी को कोई मसला है, जिंदा नेक आदमी को कहना, इमाम साहब को कह देना दुआ का, तो इमाम साहब दुआ करवा दें, तो उससे ये बिदत नहीं बन जाती। बिदत कब बनेगी, जब इस पे हमेशगी करेंगे हर नमाज के बाद, उसी जगह पे बैठ के फर्ज के बाद सलाम फेरते हुए, फिर लोगों को कहें करो भी दुआ, हाथ क्यों नहीं उठाते, जो ना करे फिर उसको आप मुनकरे दुआ कहें। तो ये 5 काम एक जायज और साबित चीज को भी बिदत बना देते हैं रवैये। वगरना दुआ मतलूब है, दुआ मकसूद है। रसूल सल्लम ने इनफिरादी सिखाई है, जिक्र अज़कार किए हैं, और हर बंदे की अपनी स्पीड होती है, जब पूरे हो जाए आप उठ जाए और कर ले। तो ये मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ, यानी कि काफी सारी तफसीलात हैं जो मैं नहीं उस तरफ गया, वक़्त को मद्देनजर रख के मोटे मोटे जो काम हैं वो मैंने जिक्र कर दिए हैं। अगर किसी भाई को ये हो कि ये चीज रह गई है तो आप उसे सवाल की सूरत में पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूं। जी, ये बड़े सारे हमारे सवालात हैं जो आएंगे। मसलन जमात खड़ी हो गई है, आप पीछे से आए हैं, नमाज में मिलेंगे कैसे, ये बड़ा अहम सवाल है। हम बचपन में जो हमें सिखाया गया वो ये था कि इमाम जमात करवा रहा है, आप पहले पीछे सुन्नतें पढ़ लें। रसूल सल्लम ने मना किया है, जब फर्ज नमाज खड़ी हो तो उसके होते हुए नफल नहीं होती, नफल नहीं होती। मिसाल देता हूं, बेटा बैठे 1 मिनट। खाने का टाइम था, 1 बजे खाना ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। आप आए, खाना खुल गया, सलाद आपने नहीं खाया, आपने सूप नहीं पिया, स्टार्टर नहीं लिया, और मेन आइटम और डिशें खुल गई। आप क्या करेंगे, पहले सलाद लेते फिरेंगे या डायरेक्ट जाके मेन डिश को हाथ डालेंगे? ये दुनिया है और ये दीन है, फितरत है। पैगंबर अगर ना कहते तो हम वही तरतीब रखते कि पहले पहली सुन्नतें पढ़े। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, आके इमाम साहब तीसरी रकत में जल्दी जल्दी असी पहलियां 3 गेड़ ली दियां सी, उसने एक और पढ़ लिया, कोई बात नहीं, चौथी में 7 मिल गए हैं, साथ ही सलाम फेर दिया। नहीं, रसूल सल्लम ने कहा जल्दी नहीं करनी, काल नहीं पानी, सुकून के साथ आइए। इमाम क़याम में है, साथ मिल जाइए, क्या करेंगे, अल्लाह अकबर। अगर उसने क़याम में है तो आप हाथ बांध लें, उसके बाद आप सना पढ़ सकते हैं, पढ़ लें, अगर नहीं तो कम अज कम फातिहा पढ़ेंगे। आपने देखा कि इमाम साहब आखिरी आयतों पे है, मिनल जिन्नति वन्नास, आपने अल्लाह अकबर कहा और इमाम रुकू में चले गए, तो आप अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा हो गई, और इसी में तकबीर
رکوع یعنی کنورٹنگ تکبیر بھی ہوگی، آپ گھٹنوں پہ چلے جائیں گے امام کے ساتھ، سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جائیں گے، تشہد میں بیٹھا ہے تو آ کے تشہد میں بیٹھ جائیں گے. یہ اصل طریقہ کار ہے. جی کوئی اور آپ نے کیا پوچھا؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا تھا کہ زیادہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی، ایک صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو. امام جب پڑھے گا تو مقتدیوں کا خیال رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا کہ ہم تھکے آتے ہیں جماعت میں، پھر یہ لمبی صورتیں، تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا فتان انت یا معاذ، معاذ کیوں قوم کو مشکل میں ڈالتے ہو، آزمائش میں ڈالتے ہو، لہذا چھوٹی صورت. کم از کم جو ہمارے پاس ہیں ایک لمبی آیت جیسے آیت الکرسی ہے، یا مختصر جو ہے وہ کوئی 3 آیتیں. بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ ایک بھی پڑھ لیتے ہیں جیسے مدہامتان اور اس کے بعد، تو آپ کی وہ لمٹ پوری ہو جائے گی. با مقصد با معنی کوئی بھی کہیں سے بھی آپ جیسے 3 آیتیں سورۃ الکوثر کی ہیں، تو اس لیے 3 آیات کم از کم بہتر اور افضل ہے واللہ تعالی. جی کوئی اور بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، اشکال ہو؟ جی زندگی کا حصہ بنا لیں. اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کافی و شافی سمجھیں، وہ رکعت آپ دہرا لیں، یہی بہتر، یہی افضل اور یہی احتیاط اور یہی اولا ہے. میں دنیاوی مثالیں بسا اوقات نہ، حالانکہ دین میں دنیاوی مثالیں نہیں ایڈ کی چاہیے، لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. ہمارے کئی دوست لیٹ آتے ہیں، کھانا لگا ہوتا ہے، علماء ہی دیکھ لیں مجلس میں بیٹھے، تو ان کو ہم کہتے ہیں جی 2 منٹ ویٹ کر لیں، آپ کے لیے الگ سے گرم کھانا سپیشلی، پھر نئے سرے سے دسترخوان لگتا ہے. تو یہ پروٹوکول ہے اللہ کی نماز کا، یعنی کہ ساتھ مل کے گزر جانا، پاس ہو جانا. بھئی پیچھے کون پڑا ہے؟ آپ نے کہا تھا تحمل اور وقار کے ساتھ آئیے، جو مل جائے لے لے، جو رہ گئی ہے اسے بعد میں پڑھ لیں. جی کوئی اور سوال؟ جی شاباش، بڑا خوبصورت اور دل کو چھونے والا سوال ہے کہ حضور کا جب بھی نام آئے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے ان کے لیے درود پاک بھیجنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ درود پاک بھیجنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جب اذان ہوتی تھی تو میرے اور آپ کے محبوب سیم وہی لفظ کہتے تھے جو اذان کے ہیں، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. یار منڈے نو کی مسئلہ ہے، انہوں کو پوچھ لو. اللہ اکبر تو اللہ اکبر. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، اس کا جواب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو آپ نے وہی کہنا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے. مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ آپ نے کہا ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے. ہو گیا. اب جب اذان ہو جائے گی اور بعد میں ہم درود پڑھیں گے تو وہ جتنی مرتبہ پہلے نام آیا ہے وہ سارا کور ہو گیا. اسی طرح میں نے نماز شروع کی ہے، ایسی آیات آ گئی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے. تو کیا میں وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں یا میں خاموشی سے سنوں؟ میں سنوں گا، اور اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھوں گا. جب میں تشہد میں بیٹھوں گا اور درود پاک پڑھوں گا تو پیچھے جتنی دفعہ حضور کا نام آیا ہے اللہ نے اسی لیے تشہد کے آخر میں یہ رکھا ہے تاکہ وہاں سارے کا سارا پچھلا حصہ کور ہو جائے، اور انشاءاللہ مجھے اس کا اجر، اس کا ثواب اور 10 بلندیاں، 10 اللہ کی طرف سے نیکیاں، 10 رفتیں اور 10 گناہوں کے مٹنے کا سلسلہ مجھے مل جائے گا. واللہ تعالی اعلم. جی یاد رہے کہ نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہیں سے آ کے اس کو جوڑ نہیں لگتا، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہیں سے دوبارہ شروع کر لی جائے. ہم نئے سرے سے پڑھیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو
تو پچھلی صف میں جو موجود بندے ہیں امام کے قریب وہ ہوں جو جماعت کو پیچھے سے کنٹینیو کر سکیں، جاری کر سکیں۔ خاموشی کے ساتھ امام جو ہے وہ چلا جائے گا اور وضو کر کے پیچھے آ کے مل جائے گا، باقی لوگ نماز مکمل کر لیں گے تاکہ پچھلے۔ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ صف کے بیچ میں سے گزر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ نماز کے لیے سترہ ضروری ہے، دیوار کی شکل میں ڈھال ہو، ہمارے یہاں جو مساجد میں پڑے ہوتے ہیں بالخصوص ستروں کی شکل میں وہ پڑا ہو، چیر پڑی ہے، کوئی پلر ہے، ستون ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اوٹ میں۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا نمازی کے آگے سے گزرا جائے؟ نہیں گزرا جائے گا اگر وہ اکیلا نماز، اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام کا سترہ پچھلوں کے لیے اس اعتبار سے آپ کسی بھی صف سے کہیں سے بھی گزر سکتے ہیں، روکنے والا آپ کو نہیں روکے گا۔ ہاں اگر آپ اکیلے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے یوں آگے روک لیں تاکہ وہ رک سکے، اور اس کو سمجھ آنی چاہیے۔ پھر بھی کوئی زبردستی گزرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مارو، فَإِنَّهُ شیطان۔ اسے اتنے بھی پتہ نہیں کہ بندہ رب کے ساتھ تعلق میں اور یہ بیچ میں حائل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایک بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل کے دیوار کے ساتھ لگ گئے اور اسے پیچھے سے گزارا، سامنے سے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز سکون کا نام ہے، یا ان حرکات کا نام ہے جو اللہ نے مقرر کی ہیں، جیسے زبان کی حرکت، ہم لفظ نہیں بول سکتے جب تک زبان حرکت نہیں کرتی، اعضاء کی حرکت، رکوع میں جانا، کنورٹ کرنا اپنے آپ کو، سجدے میں تحویل ہونا، تشہد میں بیٹھنا، تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ ادا کی شکل میں یہ نماز مسنون ہے، اور جتنی حرکت ہو اتنی کی جائے گی، بلا وجہ خارج کرنا، اوپر دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ چیزیں نماز کی خشوع کے منافی ہیں، ان سے بچا جائے گا۔ جی اس میں ہماری جو سب سے زیادہ شکل بنتی ہے وہ مغرب میں جب آپ تشہد میں آ کے ملے ہوں، 2 رکعتیں امام پڑھ چکا ہے، آپ نے تشہد میں ملے تو ایک تشہد، پھر اس کے بعد آپ کی 1 رکعت ہو گئی، پھر آپ کو دوسرا تشہد پڑ گیا، پھر آپ اٹھیں گے 1 رکعت پڑھیں گے، پھر 1 تشہد پڑ گیا 3، اور اس کے بعد آپ کی جب تیسری رکعت ہو جائے گی تو 4 تشہد بھی اضافی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم لیٹ ہوئے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ساتھ ہوں، اگر لیٹ ہو گئے تو اس کے احکام، آنے والے کی پہلی رکعت ہوگی یا اس کی وہی ہوگی جس میں ملا ہے، تو یاد رہے ہماری وہ پہلی رکعت ہوگی امام کی جون سی مرضی ہو۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالسکینۃ والوقار، سکون اور وقار سے آئیے، ما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل گئی ہے وہ پڑھ لے، وما فاتکم فاتموا، جو رہ گئی ہے اسے بعد میں پورا کر لے۔ اتمام کیا ہوتا ہے؟ میں نے بیس بنا دی ہے، اب اس کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں پہلے چھت بنا لوں، چھت کے بعد دیوار بنے گی، پھر میں نیچے جو ہے وہ بیس لے آؤں، ایسے نہیں ہے۔ میری وہ پہلی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میں لیٹ آیا ہوں دعوت میں، لوگوں کی بھلے وہ 5ویں روٹی ہو 10ویں ہو، میری پہلی ہے۔ تو نماز ہے، رکعت آپ کی ہے، وما فاتکم فاتموا، اس کا آپ اتمام کر لیں، واللہ تعالی عالم۔ جی دیکھیے، اگر تو آپ کی نماز کے اندر رہ گئی ہے کمی، جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھائیں، چلے گئے، اصحاب مشورہ کرنے لگ گئے، لگتا جی نماز کٹ گئی ہے، پھر جرت نہیں ہو رہی تھی۔ ذوالیدین صحابی تھے، ان کے ہاتھ کافی بڑے تھے، انہیں ذوالیدین کہتے تھے، انہیں آگے لیڈ دی، محبوب سے جا کے ریکویسٹ کی ادباً، اکسرت الصلاۃ وما نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، سبحان اللہ، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ اصحاب نے کہا اللہ کے حضور 2 میں سے ایک بات ہو گئی ہے، یا نماز آج کم ہے کیونکہ آپ نے 2 پڑھائی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں 4 پڑھنی تھی 2 پڑھی۔ آپ نے ساتھیوں سے پوچھا یہ ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور ایسے۔ آپ پھر مسجد آئے، آپ نے نئے سرے سے 2 رکعتیں پڑھائیں، چونکہ کمی ہوئی تھی اس لیے سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدہ سہو کیے۔ اگر تو رکعت رہ گئی ہے، رکن رہ گیا ہے، آپ اسے مکمل ادا کریں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز جیسے درمیان کا تشہد رہ گیا ہے تو آپ
سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے نہیں، آپ اس سے پہلے سجدہ سہو وہ کریں گے، یہ سہو نہیں ہے، سجدہ سہو کر لیا جائے. اور اگر اضافہ ہوا ہے، مثلا میں 5 پڑھ بیٹھا ہوں، 4 پڑھنی تھی، 2 پڑھنی تھی، 3 پڑھ بیٹھا ہوں، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یار میں نے تو 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا، امام بھول گیا ہے، پیچھے سے آپ اللہ اکبر کہہ دیں، امام تصحیح کر لے گا. خواتین جو ہیں وہ تصفیق کے ساتھ، تالی کے ساتھ بتا سکتی ہیں. اب اس کے بعد اضافہ ہوا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو کر لیا. جی کوئی اور سوال؟ جی نیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے نیت کے الفاظ ہمیں نہیں دیے. عبادتوں میں صرف عمرہ اور حج 2 ایسے ہیں جس میں یہ لفظ ملتے ہیں، لبیک اللہم عمرۃ و حجن، لبیک اللہم عمرۃ یا لبیک اللہم حجن. اس کے علاوہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی عبادت لفظوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کسی ضعیف سند کے ساتھ بھی ثابت نہیں. جی خواتین شقائق الرجال ہیں، ان کی بہتر اور افضل نماز اپنے گھر کے آخری بند کمرے میں بہتر ہے. مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں روکا نہیں جائے گا. ظاہر ہے جب مسجد میں آئیں گی تو ان کی جماعت کیسے ہوگی؟ پہلے مرد ہیں، پھر بچے ہیں، پھر خواتین ہیں، یا طے خانہ ہے، یا اوپر گیلری ہے، یا سائڈ پہ کوئی کمرے اجرے ہیں. وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلافی وہ ہو جائے گا جیسے حرمین الشریفین میں بھی باقی مساجد میں ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر وہ اپنے نوافل پڑھ رہی ہیں تو نوافل کی جماعت مرد کروا سکتے ہیں، بچے ہیں کروا سکتے ہیں. تو خواتین جو ہیں اگر وہ کروانا چاہیں تو اتنی سی گنجائش ہے جو محدثین نے، فقہاء نے باقی نے، کہ وہ اپنی صف میں کھڑی ہوگی، بطور امام آگے نہیں، اس کے لیے اذان بھی نہیں، تو وہ اپنی صف میں کھڑے ہو کر کے ایک تلاوت کر لے گی، باقی سن لے گی. واللہ تعالی. جی میرے خیال میں اذان کا ہو گیا. جی صحیح ہے، تو ٹھیک ہے پھر اذان وغیرہ کہیں، وضو کریں، باقی انشاءاللہ جو کمی بیشی رہے گی. جی ہاں جی بڑا اچھا سوال ہے کہ رکوع میں ہماری نظر کہاں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں پیروں والی جگہ پہ، نہیں، سجدے میں. سجدہ کرتے ہوئے نظر بذات خود وہاں چلی جائے گی. اور جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے اس انگلی، یہ مرکز ہوتی تھی، اس سے تجاوز نہیں کرتی تھی. ویسے تو ہمارا لیول ہے نا کہ ہم بہت دور تک، یا میں سامنے بالکل دیکھ رہا ہوں تو مجھے سائیڈ والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے دور تک میرا ویژن ہے، لیکن میں نے اس کو فوکس کرنا ایک پوائنٹ پہ. وہ پوائنٹ باقی تینوں حالتوں میں سجدے کی جگہ ہے، اور تشہد میں شہادت کی انگلی پہ نظر رہے گی، اور میں اپنی دعائیں پڑھتا رہوں گا. واللہ تعالی